बड़े बुलंदर सलावत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सलावत। आप मोमिनीन की तमाम मोमिनीन की फर्शेदार की मेंबरान मकीतुल्लाह फाउंडेशन एडिटर्स बानियान फर्शेदार बिलखुसूस इमाम ज़माना की सलामती के लिए एक बार फिर से आवाज़ बुलंद सलावत। किसको इरफान के है क्या ज़ैनब, अली भाई जिक्र कर रहे थे सस्ती का, किसको इरफान के है क्या ज़ैनब, है हकीकत में ला इला ज़ैनब, है हकीकत में ला इला ज़ैनब। आज से ला यमूत हूँ मैं भी, मैंने माथे पे लिख लिया ज़ैनब। और तेरा अपना मिजाज है बीबी, तेरा अपना मिजाज है बीबी, बेरिदा भी है इन्नमा ज़ैनब। चूँकि मैंने इमाम की रिवायत पढ़ी कि अगर आपने करबला में हर हस्ती का मसायब दूसरी हस्ती से जुड़ा है, यानी कि अगर आपने कभी मौला अब्बास को पुरसा देना है तो बीबी सकीना के मसायब पढ़े, और मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अगर पुरसा देना है तो बीबी ज़ैनब के मसायब, और बीबी ज़ैनब को पुरसा देना है आपने तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मसायब। इस तरह से दर्द जुड़ा हुआ है। मौला सज्जाद के मसायब के चंद सुनिएगा कि जब के पाबंद सलासल हुए बोले सज्जाद, सब्र वो दे मुझे खालिके कुल रब्बे इबाद, नर के पाँव जो कांटों पे चलाए जल्लाद, ताज़ियाने मुझे मारे न करूँ मैं फरियाद, उम्मते जल से इमामत का सिला पाना है, जानता हूँ नंगे सर बलवे में माओ बहनों को ले जाना है। कह के ये तौक को गर्दन में संभाला एक बार, आगे आगे चला पकड़े हुए ऊँटों की महार, पीछे सैदानियाँ सर खोले हुए ज़ारो कितार, आगे सर सैयदे मजलूम का नेज़े पसवार, नोके नेज़ा से आती थी सदाए मग़मूम, आए बेपर्दगी ज़ैनबो उम्मे कुलसूम। अलगरज पहुँचा ये जब काफ़िला नज़्दे दरिया, देखा एक शेर है बेदस्त तराई में पड़ा, रो के चिल्लाए कि अम्मू तेरी गुर्बत पे फिदा, हाय शाने भी कटे और ना पानी पाया, तज़किरा अहले वफा तेरा करेंगे चचा, बावफा तुझको ज़माने में कहेंगे चचा। नागहां लाशाए सरवर ने सदा दी उस दम, सख्त मंजिल है तुझे सब्र दे रब्बे करम, ध्यान बेवाओं का रहे कैद में बेटा हरदम, मेरे बीमार तेरे साथ ही चलते हैं हम, शिमरे अज़लम से सकीना को बचाना बेटा, मेरी बेटी को सीने से लगाना बेटा। ये कह के तड़पा खाक पे हजरत का जानसार, एक हिचकी आई जान हुई तन में बेकरार, आंखें फिरा दी सर्द हुआ सारा जिस्म जार, हजरत ने दिल को थाम लिया हो कि अश्कबार, फरमाया आए प्यासा मुसाफिर गुजर गया, अफसोस बीमार इमाम मर गया। देश में मरने की दुआ मांग रही, आग से आपो दिल जरा देखिए, ज़ैनब तो आप इसमें भरपूरी करके इब्तिदा है।
शेख हुसैन मदद के तवज्जुह से 29 मुहर्रम आराम 15 जुलाई बुध का दिन है। बलसज़ा है बसिस्ता शहादत इमाम हुसैन और शहीद करबला और इस रसूलुल्लाह में अमर अली अमर होंगे और खताब फरमाएंगे। अल्लाह मुस्लिम को सदका 3, 4, 5 सफ़र 9 बजे शब अली मस्जिद इमाम बारगाह में तीनों दरवाज़े ज़्यादा रसूलुल्लाह और मसीह खानी के लिए सैयद सिकंदर जैदी और मरकज़ी तौर पर खताब फरमाएंगे। अल्लाह मस्जिद शहनशाह हुसैन नकवी रोहानी के लिए खिलाफत खान। खमसा मजालिस से अज़ाएँ हैं 16 से 20 सफ़र मुज़फ़्फ़र अली मस्जिद इमाम बारगाह बस इससे चेहरा भी अदा करवाया। वसातत है अरकीन बक़ियतुल्लाह फाउंडेशन। इसमें आपसे ख़ताब फरमाएंगे अल्लामा हाफ़िज़ अस्कर अली नकवी लदफ़ शब और इमाम के दस्तरखान का एहतमाम भी होगा। ज़हनों में रखिएगा 16 से 20 सफ़र 28 सफ़र सालाना में सजा है मातमदारी का सिलसिला है अली मस्जिदी में इमाम बारगाह में बस शहादत इमाम दोइन हज़रत इमाम हसन सलाम में हमारे यामर हैं और सैयद अली रज़ा नकवी कमर अब्बास कुमैली और ख़ताब फरमाएंगे मौलाना सैयद आमर अब्बास हमदानी। ये दरिया से तशरीफ़ लाते हैं। तो ये तमाम है अरकीन बक़ियतुल्लाह फाउंडेशन का। इसमें इफ्तार मजलिस पे शबी ताबूत इमाम बरामद हो गई। आपसे इसमें भरपूर शिरकत की सदा। कुछ चीज़ें जो है वो कुदरत वलीयत कर दी गई है, वो नवाज देती है। उस नवाजने में मैं समझता हूँ कि वो उसमें कम लोगों के हिस्सों में की जाती है। हम जब इस उम्र के इस हिस्से में थे, मैं शायद अपनी बात कर रहा हूँ, तो ये जज्बा ये मोहब्बतें अक़ीदतें शायद हमारे उस वक्त नसीब में नहीं थी। बहरहाल मैं अमर को देखता हूँ तो दुआ करता हूँ कि ये इतने साल इसके और इसमें ऐड करें तो फिर ये क्या होगा। तो बहरहाल शहर भर की दीवारों में इसका नाम भी देखते हैं और दुआ है कि रब कायनात और मासूमी इसे और सलाहियतों से नवाजे। आपसे गुजारिश का आप हमसे खिताब फरमाएं पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद बारे दीगर बुलंद सलावत मोहम्मद वाजिल फरजाब मोहम्मद। शाम के मिंबर पे जारी खुतबा सज्जाद है। शाम के देखिएगा समझिएगा एक शेर के शाम के मिंबर पे जारी खुतबा सज्जाद है। कैद में सूरज है लेकिन रोशनी आज़ाद है। कैद में सूरज है लेकिन रोशनी आज़ाद है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले। एक और बल्कि पता पेश करता हूँ कि न कह कहूँ न खुशी की फ़िज़ा से मिलता है, न कह कहूँ न खुशी की फ़िज़ा से मिलता है, सुकून दिल को गमे करबला से मिलता है। सुकून दिल को गमे करबला से मिलता है। वो शीर कर दे जो दिन भर में करबला तामीर। वो शीर कर दे जो दिन भर में करबला तामीर। वो हाजरा से नहीं फातिमा से मिलता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल। वो शीर कर दे जो दिन भर में करबला तामीर। वो हाजरा से नहीं फातिमा से मिलता है। एक दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। कलाम के जल्दी से 2-3 इशार पेश करता हूँ। अरब के लोग सूरत देख कर कहते थे अकबर की। अरब के लोग सूरत
خدا نے صرف مہر پشت رکھ لی ہے پیمبر خدا نے صرف مہر پشت رکھ لی ہے پیمبر کی عنایت اور کیا ہو فاطمہ پر رب اکبر کی دلہن حیدر کی ماں حسنین کی بیٹی پیمبر دلہن حیدر ایک درود پڑھ دیجیے محمد محمد والے محمد وجہ فرجا محمد ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیے محمد بس مصائب کے حضور مصائب کے شعر پڑھ ان شاء اللہ کلام پھر کبھی جو مزید دیکھ کر چھلنی جگر روح مچل جاتی ہے برچھی شبیر کے سینے کو نگل جاتی ہے ہو کہاں غازی جڑی تھام لو آ کر جلدی رن میں ہم شیر تیری چہرے کے بل جاتی ہے یاد سجاد کو آتے ہیں جو کفار شام خون میں اشکوں کی تاثیر بدل جاتی ہے پرسا دینے کے لیے اپنے جگر ٹکڑوں کو ایک ماں دشت میں ہر شام نکل جاتی ہے سر دیواروں سے پٹکتی ہے سکینہ زندگی شام کے زندان میں ڈھل جاتی ہے زندگی
شام کے زندان میں ڈھل جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ Ahorita se cargó con varios años और लड़की ने लीडर के तवज्जो पे वो हमसे सजा दिया है बजाने से थोड़ा सा ज़्यादा प्लीज पढ़िएगा। और आज इसका तीसरा दिन है, तीसरा खताब होगा किबला इस्लाम मुस्लिमीन तकाए सितनली नकवी होगा। इमाम जहां जब इमाम सज्जाद का जो खुतबा है जो यजीद के दरबार में इमाम ने दिया है उसको मौजूद सुखन बनाया है। उसके मंगरजात में गौर कीजिएगा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, मैं महसूस करता हूँ तो उन पर खासा एम्फेसिस है आज सबका। कायनात हमें वो तमाम पहलू जो हैं वो इन खिलाफात में उससे मुस्तफीद हो सके। तो इससे पहले वो तशरीफ आए, मैं कथा जो है वो आपसे खुशगुजार करूँगा। छोटा हूँ बड़ी बात कहता हूँ, लेकिन बहरहाल अकीदत व मोहब्बत के लबो लहजे में कहता हूँ। मौत से कह दो कि तकल्लुफ न करे आने का, मौत से कह दो कि तकल्लुफ न करे आने का। हम अली वाले हैं, खुद सूबे हदफ जाएंगे। हम अली वाले हैं, खुद सूबे हदफ जाएंगे और जिंदगी शर्त नहीं उनकी ज़ियारत के लिए। आखिर जो लफ्ज़ उन पे गौर कीजिएगा कि जिंदगी शर्त नहीं इनकी ज़ियारत के लिए। हम अगर मर भी गए फिर भी न जब जाएंगे, हम अगर मर भी गए फिर भी न जब जाएंगे। अल्लाह तो मोहतरम किबला सितनली नकवी अमरोही से गुजारिश कि तीसरे खताब के लिए तशरीफ लाइए और मोहम्मद वाले मोहम्मद को लफ्ज़ सलाम। محمد وعلى محمد بلند صلوات اللهم صل على محمد فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی ہے
حاجات کی قبولیت کے لیے، جو علیل ہیں ان کی شفایابی کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھرنے کے لیے، جو سفر میں ان کے سفر کو بے خطر فرمانے کے لیے، جو مومنین ایران اور لبنان کی سرزمین پر استقبال جہانی سے نبردآزما ہیں، ان کی فتح و نصرت و کامیابی کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں۔ عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی تیسری نشست ہے اور مسلسل آپ کے سامنے سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام کے اس خطبہ بابرکت کے مرکز پہ رہتے ہوئے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے جو میرے مولا نے دربار یزید میں دیا تھا۔ پچھلے سال بھی آپ کے سامنے اسی موضوع پہ گفتگو رہی، وہ جملے اور تھے، اس سال جملے اور ہیں۔ گو کہ سید سجاد نے یہ خطبہ دے کر ہمیں یہ بھی سمجھایا ہے کہ خطاب کرتے ہوئے نصاب خطابت کیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو وقت ملے، ایام چونکہ امام سجاد سے منسوب چل رہے ہیں، گھر جا کر ایک مرتبہ فقط ترجمے کے ساتھ اگر آپ اس خطبے کو اپنی نظر سے گزار لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سید سجاد نے نصاب خطابت دیا ہے۔ آغاز کیا ہے فضائل اہل بیت سے، درمیان میں امت کو جھنجھوڑا ہے کہ تم کہاں بیٹھے ہو، اور اختتام کیا ہے مصائب اہل بیت پر۔ خطبہ بہت طویل ہے، عام طور پہ خطبے کے وہ سارے جملے پڑھے بھی نہیں جاتے کہ جو میرے مولا نے ارشاد فرمائے ہیں، کیونکہ کچھ خاص جملے ہی پہنچائے جاتے ہیں۔ بہرحال اگر توفیق خدا کی شامل حال رہی تو آپ کے سامنے جس قدر ہو سکے پیش کروں گا۔ کل میں عرض کر رہا تھا کہ جب تعارف کروایا تو یہ کہنے کے بعد کہ نبی مختار ہم میں سے ہیں، فرمایا من الصدیق، صدیق ہم میں سے ہیں۔ میں سیر حاصل گفتگو کل کر چکا ہوں اس بات پر۔ ایک بات یہاں میں نے اور رکھنی ہے جو کل کی گفتگو میں رہ گئی تھی۔ اگر آپ نے یہ جاننا ہو کہ صدیق سے کیا مراد ہو سکتی ہے یا صدیقہ سے کیا مراد ہو سکتی ہے، تو میں آپ کو مختصر یہ جواب دوں کہ صدیق اور صدیقہ اس قدر بڑا ٹائٹل ہے کہ بغیر عصمت کے یہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں، پھر گفتگو آگے بڑھے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص آ کے پوچھتا ہے، توجہ رہے میری جانب، ایک شخص آ کر پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بتائیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کس نے غسل و کفن دیا؟ امام نے کہا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے۔ اس کے لیے اس بات کو ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہوا، توجہ ہے کہ نہیں ہے، کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا حضرت مریم صدیقہ تھیں اور ان کے جوڑ کا کوئی تھا نہیں، جب دنیا سے رخصت ہوئی تو عیسیٰ کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو ان کو غسل دیتا، لہٰذا عیسیٰ جو اپنے زمانے کے صدیق تھے انہوں نے مریم کو غسل دیا جو صدیقہ تھی۔ کہ تمہیں نہیں معلوم فاطمہ صدیقہ تھی، علی کے سوا اور غسل کون دے سکتا؟ یاد تمہیں نہیں معلوم؟ اللہم صلی علی محمد۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ لقب،
اور جب جناب سیدہ کو کہا جاتا ہے صدیقۃ الکبریٰ، یہاں سے ایک اور چیز بھی سمجھ لیجئے، صدیقہ یعنی معصومہ، کبریٰ یعنی عصمت کا درجہ فاطمہ سے اوپر کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ صدیقۃ الکبریٰ۔ اور علی کون ہے؟ صدیق اکبر۔ توجہ فرمائیں، یہ کچھ ایسے مطالب ہیں جو ہمیں قرآن مجید سے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ پریشان تو نہیں نا حضرات؟ یہ آیات آپ یقیناً کئی مرتبہ سن چکے ہیں، اور میں تو فقط آپ کے سامنے اس لیے دہرا رہا ہوں کہ تذکر ہو جائے، یاد دہانی ہو جائے۔ یہ آیت جو آپ بار بار پڑھتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ حکم پروردگار ہے نا۔ یہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ ساتھ کون سا ساتھ ہے؟ یہ معیت کون سی معیت ہے؟ ہمارے لیے تو معاملہ یہ ہے کہ اردو کے اندر عندہ کا ترجمہ بھی ساتھ ہی ہوگا، مع کا ترجمہ بھی ساتھ ہی ہوگا۔ توجہ فرمائیں گے حضرات؟ مثلا میں بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ میں جب مجلس تمام ہوئی تو میں نے جناب مفتی صاحب سے کہا کہ قبلہ میرے ساتھ ذرا باہر گاڑی تک چلیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ساتھ چلتا ہوں۔ اور پھر یہ ہوا کہ کل مجلس کے بعد ہم کہیں مل بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد گفتگو شروع ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے آج کل تو ہاٹسٹ ٹاپک جو ہے وہ ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم اس جنگ میں وہیں کھڑے ہیں جہاں ہونا چاہیے۔ ہمیں تو ایک لمحہ نہیں لگا یہ کہنے میں کہ کہاں ہونا، وہ اور ہیں جو جی دیکھیے چنانچہ کیونکہ ہم اس مشکل میں نہیں پھنستے، ہم سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں۔ تو گفتگو شروع ہوئی۔ اب یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس کو مثال ہی سمجھیے گا، مثال میں مناقشے نہیں ہوتے ہیں۔ تو مثال میں نے یہ دینی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو گفتگو شروع ہوئی، میں نے ایسے ہی جب وہاں بیٹھے تھے حضرات ان سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ اس جنگ میں کس کے ساتھ ہیں؟ تو ساروں نے مل کے کہا کہ جناب ہم تو ایران کے ساتھ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ساتھ جو میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلیں، اور یہ ساتھ جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس جنگ میں ایران کے ساتھ ہوں، اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا فرق ہے؟ ہیں جی؟ پہلے والے ساتھ میں جسمانی معیت طلب کی گئی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں یعنی آپ کا بدن میرے، اب ہو سکتا ہے معذرت کے ساتھ آپ کو تختہ مشق بنایا، ہو سکتا ہے کہ ان کا جی نہ چاہ رہا ہو، لیکن یہ کہیں کہ چونکہ مولانا نے کہہ دیا ہے تو اب جانا پڑے گا۔ تو جہاں جسم ساتھ ہوتے ہیں وہاں ضروری نہیں کہ دل بھی ساتھ ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہ ہو لیے ساتھ، باہر تک چلے گئے، لیکن توجہ چاہوں گا، وہ جو میں نے کہا اس معاملے میں میں ایران کے ساتھ ہوں، یہاں ساتھ جسمانی نہیں ہے، یہاں ساتھ نظریے اور قلبی ہے، نظریے کا ساتھ ہے، قلبی ساتھ ہے۔ یعنی میں کیا کہہ رہا ہوں، اس معاملے میں ایران کے ساتھ ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں جو معیت طلب کی ہے جسمانی ہے یا قلبی؟ اگر جسمانی معیت طلب کرے خدا تو نعوذ باللہ من ذالک اس کے عدل پر چوٹ پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسمانی ساتھ تو زمان اور مکان کی قید میں ہے،
یہ زمان و مکان کی قید رکھتا ہے. خدا مجھے کہے تم نے سچے کے ساتھ ہونا ہے، لیکن میرے زمانے میں جسمانی طور پہ کوئی سچا سامنے ہو ہی نہ، یا جس مقام پر ہو میں اس سے کوسوں دور بیٹھا ہوں، تو میں کیسے اپنے بدن کو ایک سچے کی معیت عطا کروں گا؟ اور اگر کر بھی دوں، توجہ چاہوں گا، اگر بالفرض مجھے اس کی جسمانی معیت حاصل ہو بھی جائے تب بھی یہ محدود مدت کے لیے ہوگی. میں ہر وقت اس کی جسمانی معیت اختیار نہیں کر سکتا، لیکن جیسے ہی جسمانی معیت کو ہٹا کر قلبی معیت کی بات آئی، میں سوتے بھی اس کے ساتھ ہوں، جاگتے بھی اس کے ساتھ ہوں. نہ زمانے کی قید، نہ مکان کی قید، 14 صدیوں کا فاصلہ ہو، یہ بڑے آرام سے طے ہو جائے گا. اگر ابھی بھی بات نہ سمجھ میں آئے تو میں آپ کو لے چلتا ہوں. یہ ہے جنگ جمل، اور جناب امیر جنگ جمل کے فاتح قرار پا کر میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، اپنے شہداء کے لاشیں اٹھوا رہے ہیں، اور سامنے پشتوں کے پشتے لگے ہوئے ہیں. کہا جا کر اٹھا کر لے جاؤ، جو میری طرف سے شہید ہوئے ہیں میں ان کی نماز جنازہ خود پڑھاؤں گا. اسی اسنا میں ایک صحابی آگے بڑھا، کہنے لگا یا علی، نہج البلاغہ میں موجود ہے، یا علی کاش میرا بھائی زندہ ہوتا، اور وہ آپ کی اس عظیم فتح اور کامیابی کو دیکھتا تو آج بڑا مسرور ہوتا. امیر المومنین نے کہا یہ بتاؤ اس کا نظریہ ہمارے ساتھ تھا یا نہیں تھا؟ اس کا دل ہمارے ساتھ تھا یا نہیں تھا؟ وہ ہمیں اس مقام پر حق سمجھتا تھا یا نہیں تھا؟ کہا آپ کے ساتھ تھا، آپ کے نظریے پہ تھا، آپ کو حق سمجھتا تھا. توجہ ہے یا نہیں حضرات کی؟ آپ کو حق سمجھتا تھا. کہا تو جو گزر گئے انہیں ایک طرف کرو، میں تمہارے ذریعے سے، تمہارے وسیلے سے قیامت تک آنے والوں کو پیغام پہنچا رہا ہوں. وہ جو قیامت تک آئیں گے، اگر مجھ علی کو اس میدان میں حق پر سمجھتے ہیں، وہ آج اس وقت میدان جمل میں میرے ساتھ کھڑے بھی ہیں، میری رکاب میں لڑے بھی ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ. توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا کیا آپ نے؟ تلوار اٹھائی، گھوڑے پہ زین کسی، کوئی زخم کھایا؟ کچھ بھی نہیں کیا. یہ طاقت ہے نظریے کی. یہ آج کل جن کو مالک اشتر بہت چبھ رہا ہے، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں مالک اشتر سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ہم تو مالک اشتر کے نظریے پر کھڑے ہیں. آپ کو جس کا نظریہ اچھا لگتا ہے مبارک، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئیے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں وہ باتیں یہاں نہیں کرنا چاہتا کہ جس کی وجہ سے بلا وجہ میں کسی کے دل دکھیں، لیکن اتنی بات ہم ضرور کہیں گے کہ جب آپ کو علی سے بغض پر قرض لیے ہوئے افراد کی محبت، آپ کے دین کی سرفرازی دکھائی دیتی ہے، تو پھر ہمیں بھی مالک اشتر سے محبت کرنے دیجیے. یعنی اگر آپ نے یہ ٹھان لی ہے کہ مظلوم اپنے اپنے، اگر آپ نے یہ مان لیا ہے کہ مظلوم اپنے اپنے، تو ٹھیک ہے. جب امام اپنے اپنے تو مظلوم بھی اپنے اپنے. صلوات پڑھیں محمد والے. بات پہنچ رہی ہے نا جناب والا؟ بات ہے نظریے کی. قرآن نے مانگا ہے نظریہ. اور چلیں یہاں ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جائے. ہمارے ہاں ایک عقیدہ رجعت ہے، اس کی بحث نہیں کر رہا، لیکن ہمارے ہاں روایات میں ہیں، اور آپ یقیناً جب ایک نعرہ بھی لگایا جاتا ہے کہ یا امام المنتظر الاجل الاجل، اور اس کے ساتھ ہی یا منتقم حسین الاجل الاجل، تو
وہی دنیا کہتی ہے اب کون سے حسین کا انتقام لینا ہے؟ کون سے حسین کا انتقام لینا ہے؟ مختار نے مار تو دیا سب کو، اور جو نہیں بھی مرے تو وہ بھی مر کھپ گئے، اب کس کا انتقام لینا ہے؟ قاتلین حسین تو گئے، توجہ نہیں فرما رہے حضرات شاید، قاتلین حسین تو مر کھپ گئے، ان کی ہڈیاں بھی سرما بن گئی، اب کس سے انتقام لیں گے وہ آ کر؟ رجب کی بات نہیں کر رہا حضور والا، جب علی کو حق سمجھ کر آج پیدا ہونے والا بھی اس وقت علی کے لشکر میں کھڑا تھا، تو آج جو یزید کے ہمراہی بن رہے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ اب اگر امام آ کر گردن پہ تلوار چلائیں تو یہ آج والے نہیں ہیں، یہ یزید کے نظریے والے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ یزید کے نظریے پر آپ اندازہ کیجئے کہ کیسے کیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں مسلمان ماشاءاللہ عجیب و غریب مخلوقات پیدا کرنے میں خود کفیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں کسی باہر والے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے۔ وہ اب آ کر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ یزید جو ہے وہ واقعہ حرہ کروا دے، یا کیسے ممکن ہے کہ وہ کعبے کے اوپر منجنیق سے آگ جو ہے وہ لگوا دے، اس کی بے ادبی کر دے۔ امام حسین کی تو بات ہی نہ کریں، وہ ان کے کیا لگتے ہیں؟ وہ ان کے کچھ نہیں لگتے۔ آپ یقین کر لیجئے، خدا کا شکر ادا کریں کہ حسین آپ ہی کے کچھ لگتے ہیں۔ زندگی بھر ہمیں طعنے دیے جاتے ہیں کہ یہ حسین کو مار کر خود حسین کو روتے ہیں۔ او بھائی ہم رو رہے ہیں، اگر تم نے نہیں مارا تم بھی رو کے دکھاؤ، تم بھی کم از کم کچھ نہ کرو، قاتلوں پہ لعنت تو کرو، کم از کم خود کو قاتلوں کی جماعت سے دور کر کے اپنے نفس و ذات کی تطہیر تو کرو۔ وہ یہ بھی نہیں کرتے۔ یزید پہ لعنت نہیں کرنی، کیوں نہیں کرنی؟ بھائی مسلمان تھا، مسلمان تھا، تو اب کیا کریں پھر؟ کہ نہیں، مسلمان پر نام لے کر معیناً مشخصاً لعنت نہیں ہو سکتی۔ بہت اچھا کیا آپ نے یہ بتا دیا۔ اب ہم ہر اس جگہ پر اپنے ماتھے کو ٹھنکیں گے جہاں آپ کہیں گے وہ مسلمان تھا، کیونکہ ہمیں تو پتہ چل گیا آپ کے ہاں مسلمانیوں کے اصول کیا پائے جاتے ہیں۔ یزید حسین کو قتل کر کے بھی مسلمان، اور مالک اشتر فقط الزام کی وجہ سے بھی کافر۔ سلام بڑے محمد والے۔ آپ اندازہ کیجئے کس قسم کے تعصب زدہ، کس قسم کے عقل سے پیدل افراد سے ہمارا واسطہ ہے۔ اور مجھے بار بار، وہ جملہ تو کسی ایسے شخص کا ہے کہ چلے میں کیا کہوں، لیکن جملہ اچھا ہے، مجھے بار بار جب میں مولا امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں یہ قول دیکھتا، پڑھتا، دہراتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہوں شیو جھوم جاؤں۔ اور وہ کیا جملہ ہے؟ فرماتے ہیں خدا کا شکر ہے اس نے ہمارے دشمنوں کو بے عقل بنایا۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ تو نظریے کی بات ہو رہی ہے حضور والا، معیت نظریے کی چاہیے، بات ابھی وہیں رکی ہوئی ہے، آگے نہیں جا رہی ہے۔ معیت چاہیے نظریے کی۔ اب نظریہ ساتھ ہو جائے بدن نہ ہو، کیا فرق پڑے؟ میں نے تو تاریخ میں یہ دیکھا ہے، توجہ فرمائیں،
میں نے تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ پیغمبر کے پاس ایک شخص ملنے کے لیے آیا، پیغمبر تھے نہیں، وہ واپس لوٹ گیا۔ واپس جب پیغمبر آئے تو پیغمبر کو یہ بتانا نہیں پڑا کہ وہ آیا تھا۔ پیغمبر نے کہا کیا اویس آیا تھا؟ کہاں آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ اس کے ایمان کی خوشبو سونگ سکتا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے اویس قرنی، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے کبھی بھی پیغمبر کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا پیغمبر کو انہوں نے۔ کیونکہ ایک دفعہ جب ماں سے اجازت لے کر آئے بھی کہ میں جاتا ہوں پیغمبر کی زیارت کو یمن سے، تو ماں نے یہ وعدہ لے لیا کہ دیکھو رکو گے نہیں، ملو گے فوراً لوٹ آؤ گے۔ پیغمبر مدینے میں تھے نہیں، وعدے پہ پورا اترنا تھا، واپس لوٹ گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں اللہ؟ آپ کو پتہ ہے اویس کو مسلمان کس نے کیا تھا؟ مولا علی نے۔ جب یمن بھیجے تھے امیر المومنین کے ساتھ کچھ لوگ، وہاں بڑا ہنگامہ مچا تھا، جو وہاں کی داستان اٹھا کے غدیر پہ لیپ دی جاتی ہے۔ بھئی پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کب کی داستان تھی اور کہاں لیپ دی جاتی ہے۔ ان سے ذرا کوئی پوچھے کہ امیر المومنین تو 7ویں 8ویں ہجری میں گئے تھے یمن، اور یہ جو کنیز والا معاملہ تھا، جیسی اب آپ دیکھیں نا اس سال کیا ہوا، عید غدیر آئی اور ساری دنیا کو ایک فکر لاحق تھی کہ اب دیکھو یہ شیعہ پھر کہیں گے من کنت مولا ہو فاذا لمولا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک سلوگن بنایا کہ ایک کنیز کا مسئلہ تھا، تم نے اس کو خلافت و امامت کا مسئلہ بنا دیا۔ وہ کنیز والا معاملہ 7ویں 8ویں ہجری کا ہے، اور یہ اعلان ہو رہا ہے کہ 10ویں ہجری کے بالکل آخر میں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پتہ نہیں پیغمبر 3 سال کس کا انتظار کرتے رہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو حضرت اویس قرنی کو کس نے مسلمان کیا؟ جناب امیر نے۔ اور جب جناب امیر نے مسلمان کیا تو اب معاملہ یہ ہے کہ پیغمبر سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن پیغمبر نے عجیب بات کی۔ آپ جائیے، جتنے بھی تذکرہ نویز ہیں صحابہ نگاری کے اوپر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، الاصابہ یا دیگر، آپ جا کے دیکھیے اس کے اندر۔ اچھا عجیب بات ہے، یہ ایک عجیب نقطہ ہے، اویس نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، لیکن جتنے بھی صحابیوں سے متعلق کتابیں اس میں ان کا نام ہے۔ آپ یقین کر لیجئے، ابن حجر ہوں، ابن اسیر ہوں، ابو نعیم اصفہانی ہوں، جس نے بھی لکھا سب نے، انہوں نے دیکھا نہیں پیغمبر کو، لیکن نام لکھا صحابیوں میں۔ بات پہنچ رہی ہے میں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں؟ پیغمبر نے ان افراد کو مخاطب کیا جو روز پیغمبر سے ملتے تھے، جن کے کندھے رسول کے کندھوں سے ملتے تھے، جو ہاتھوں پہ پیغمبر کے بوسے لیتے تھے، جو پیغمبر کے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے لیے بطور تبرک لیتے تھے، جو پیغمبر کی زلفوں سے اترنے والی بالوں کو بطور تبرک حاصل کرتے تھے، جو پیغمبر سے کہتے تھے میرا باپ، میری ماں، میرا بھائی، میرا دادا، میرا نانا مر گیا، اپنا کوئی لباس مجھے دے دیجئے تو میں تبرکن ان کو کفن کر دوں۔ ان سارے افراد کو مخاطب کر کے پیغمبر نے کیا کہا؟ کہا دیکھو اگر تم میں سے کسی کو شفاعت کرانی ہو تو ایسے کرا لینا۔ بھئی جو روز دیکھتے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں جس نے کبھی نہیں دیکھا اس سے جا کر شفاعت کرا لینا۔ یعنی پیغمبر نے بتا دیا جسموں کا ملا ہونا ضروری نہیں ہے، شفاعت اس وقت ہوگی جب قلب ملے ہوئے ہوں۔ اور آپ جا کے خود تاریخ میں تلاش کیجئے گا، جب اویس قرنی پیغمبر کی شہادت کے بعد مدینے آئے یا کبھی ملاقاتیں ہوئیں تو کئی بڑی بڑی شخصیات جا جا کر حضرت اویس سے کہا کرتی تھی ذرا میرے لیے دعا کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے۔
پھر کہتے تھے آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں نا، ہمارے لیے دعا کیجیے. ہم نے پیغمبر سے سنا آپ مجیب الدعوات ہیں، ہمارے لیے دعا کیا کیجیے. اویس بھی بڑے پکے تھے، انہوں نے کہا میں تو سارے مومنین کے لیے دعا کرتا ہوں، مومنین میں ہیں تو لگ جائے گی، نہیں ہے تو میری دعا غیر مومنین کے لیے نہیں ہے. اللہم صلی علی. نہیں سنیں گے آپ تذکرہ اویس کا. کیوں سنیں گے آپ؟ پہلے تو پھر بھی وہ دانت توڑنے کے بعد میں ذکر ہو جایا کرتا تھا، لیکن اب نہیں سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ یاروں کو پتہ چل گیا شہید کہاں ہوئے تھے. جو لوگ گئے ہوں شام زیارات پر وہ جانتے ہیں کہ اویس اور عمار یاسر دونوں کی قبریں میدان صفین میں ہیں. آج بھی علی کی حق کی گواہی دے رہے ہیں یہ دونوں. عجیب ہے حضرت اویس واقعہ. کبھی موقع ہو پھر عرض کروں گا. یہ تو بیچ میں موضوع آ گیا، میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ کی محبت مجھے بار بار کہیں کھینچ کے لے کے چلی جاتی ہے. حضرت اویس عجیب مرحلہ ہے واقعاً. جناب امیر جب جا رہے ہیں جنگ صفین میں جاتے ہوئے ایک مسئلہ یہ درپیش تھا کہ خبر ہو گئی کہ وہاں سے باغی کا لشکر آ رہا ہے. تو امیر المومنین کے لشکر والوں نے کہا یا علی ذرا تیز قدموں سے چلیے تاکہ ہم جا کے گھاٹ پر قابض ہو جائیں، پانی پہ قبضہ کر لیں گے. اور وہی ہوا، انہوں نے پانی پہ قبضہ کر لیا. اور پھر جناب امیر کے لشکر کو پانی وہ نہیں دے رہے تھے. تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کربلا میں یہ پانی بند ہونا یہ اس نے پہلی دفعہ نہیں کیا، اس نے یہ اپنے والد سے بطور ورثہ پایا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. دونوں طرف کے وارث ہیں بھائی، توجہ فرمائیں. دونوں طرف کے وارث ہیں. ایک طرف پانی بند کرنے والے اور دوسری طرف وہ جو کوثر کے مالک ہیں. صلوات بھیجے محمد والے. میں بات مکمل کروں، میں جلدی سے واپس لوٹوں. پھر حضور والا امیر المومنین کا لشکر تیزی سے رواں دواں ہیں اور ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پہ جناب امیر نے کہا رک جاؤ، آگے نہیں بڑھنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ قابض ہو جائیں گے، رک جائیے. کہا نہیں یہیں رک جاؤ. رک گئے. اور اب جناب امیر نے ایک عجیب و غریب اعلان کیا، کہا ابھی ہم سے اسی مقام پر ایک لشکر آ کے ملے گا جس کی تعداد 1000 ہوگی، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. لشکر امیر المومنین میں بھانت بھانت کے لوگ تھے. کئی تو ایسے تھے جو صرف اس لیے آئے تھے کہ چلو کچھ ہاتھ لگ جائے گا. جب رسول کے لشکر میں ہر قسم کے لوگ تھے تو علی کے لشکر میں کیا معاملہ ہے جی؟ ہر طرح کے لوگ تھے اور انہیں موقع مل گیا کہ لو بھائی اب اگر ایک کم ایک زیادہ ہوا تو رائی کا پہاڑ بنانے کا بہترین موقع. ہوا یہ کہ جناب والا کچھ دیر کے بعد دیکھا سامنے سے لشکر آ رہا ہے، جناب عبداللہ ابن عباس اور مالک اشتر. چلے ان کا بھی تذکرہ ہو، جن کے کلیجوں پہ بچھو لوٹنے ہیں لوٹے، ہم کیا کریں. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس اور مالک اشتر کھڑے ہوئے اور پورے لشکر کو کہا کہ دیکھو سارے ایسے آ کے نہیں ملو گے، ایک ایک کر کے ہمارے درمیان میں سے گزرو، ہم گنیں گے. اور اب گنتی شروع ہوئی، گنتی ختم ہوئی، چہروں پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. کہا عبداللہ یہ بتاؤ کتنے گنے؟ کہا 999. تم نے کتنے گنے؟ میں نے بھی 999. کہا اب یہ تو مسئلہ گڑبڑ ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، یہ تو ایک کم ہو گیا، اب کیا کریں؟ جتنے بھی علی کے چاہنے والے وہ پریشان ہیں اور جسے ہونا چاہیے وہ مطمئن کھڑا ہے. امیر المومنین ایک ٹیلے پر رخ دوسری طرف کیے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ دوڑے ہوئے آئے. کہا یا علی غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا ایک کم ہے. امیر المومنین نے مسکرا کے کہا مالک عبداللہ اپنے عقیدے سنبھالو، وہ دیکھو میرا اویس آ رہا ہے.
وہ دیکھو سامنے میرا اویس آ رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے شہید ہوئے حضرت اویس جنگ صفین میں امیر المومنین کی رکاب میں جنگ لڑتے ہوئے. یہ میں نے سارا واقعہ اس لیے بتایا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ قلبی معیت کس کو کہتے ہیں. آج آپ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے فوٹیجز امام رضا علیہ السلام کے حرم میں شہید رہبر کی تدفین کے مناظر بھی آپ کی نگاہوں میں رہے ہوں گے. جو حضرات جا چکے ہیں حرم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے خدا قبول فرمائے، جو نہیں گئے ان کو لے جائے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت امام رضا کے قدموں میں ہارون الرشید کی قبر ہے. جی بے شک. جی ہاں، ہارون رشید پہلے مرا ہے، امام رضا کی شہادت بعد میں ہوئی ہے. جب امام رضا کی شہادت کے وقت نزدیک تھا، امام نے اپنے صحابی کو بلایا. عیون اخبار میں شیخ صدوق نے اس کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا دیکھو میری شہادت کے بعد یہ اس کی پائنتی قبر کھودنے کی کوشش کریں گے ہارون کے، کہ مجھے اس کے پیروں میں دفنا دیں. لیکن جیسے ہی کھودیں گے نیچے سے چٹان نکل آئے گی، قبر نہیں کھدے گی. دائیں کھودیں گے نہیں کھدے گی، بائیں کھودیں گے نہیں کھدے گی، مجبوراً سرہانے کھودیں گے کھد جائے گی. سرہانے کھودیں گے. امام ادھر مدفون ہو گئے. بات پہنچ گئی. امام رضا کون ہے؟ معصوم حجت خدا خلیفۃ اللہ. ہارون کون ہے؟ قاتل معصوم. امام موسیٰ کاظم کا قاتل ہے نا، زہر دیا. ایک قاتل معصوم، ایک معصوم کے قدموں میں دفن ہے. لیکن یہ دفن ہونا چونکہ قلب ساتھ نہیں ہے کوئی فائدہ نہ دے گا. امام رضا کے ساتھ دفن ہے لیکن کوئی فائدہ نہ دے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر قلب نہیں ملے ہوئے، نظریہ نہیں ملا ہوا، تو ساتھ کیا رسول کی یا امام کی قبر میں بھی دفن ہو جاؤ. ہم کربلا کی زمین کو اللہم صلی علی محمد، ہم کربلا کی زمین کو کس مقام پر رکھتے ہیں یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو جہاں کربلا کی خاک مل جائے اسے بطور خاک شفا اپنے ساتھ تبرک کے لیے رکھتے ہیں. اس پہ سجدے کر کے بارگاہ خدا میں اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کربلا کی زمین میں اس سے پہلے کہ سید الشہداء اور ان کے اصحاب دفن ہو، وہ لوگ جو حسین اور اصحاب حسین کی تلواروں سے کٹے تھے، وہ لشکر اعداء، پہلے اسے وہاں دفن کیا گیا ہے. لیکن ان کے دفن ہونے سے کربلا میلی نہیں ہوئی. بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کے دفن ہونے سے کربلا کے معلّہ ہونے پہ فرق نہیں پڑا. تو جیسے کربلا کے معلّہ ہونے پر ان مشرکین و کافرین کی وجہ سے فرق نہیں پڑتا، ویسے ہی مدینہ کے منورہ ہونے پہ بھی فرق نہیں پڑتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بات پہنچ رہی ہے نا جی؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کون سی معیت طلب کی گئی ہے اور کس کے ساتھ. یہ عجیب ہے. میں ساری گفتگو کو سمیٹ کر اس جملے میں لا رہا ہوں، پورے قرآن مجید میں خدا کبھی بھی یہ حکم نہیں دیتا کہ فلاں کے ساتھ ہو جاؤ، فلاں کی اطاعت اختیار کر لو، فلاں کی اتباع کر لو، بغیر شرط و شروط کے، مگر یہ کہ وہ معصوم ہو. قرآن نے والدین کے لیے کہا اطاعت کرو، مطلق نہیں، کہ جب تک تمہیں شرک کی دعوت نہ دیں اطاعت کرو. لیکن جہاں شرک کی طرف بلایا، دین کو برباد کرنے کی کوشش کی، پھر اطاعت نہیں کرنا. نہج البلاغہ کا تیسرا چوتھا کلمات کثار میں مولا علی کے کیا خوبصورت جملہ ہے مولا کا. فرماتے ہیں
جس مقام پر خالق کی نافرمانی ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. بات ختم. جو بھی مخلوق خالق سے ٹکرا رہی ہو حکم میں تو خالق کی اطاعت لازم ہے، مخلوق کی ساکت. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر قرآن مجید کسی ایسے کی اطاعت کا حکم دے جس سے غلطی کی گنجائش ہو تو ساتھ میں شرط لگاتا ہے کہ یہاں تک کرنا، اس کے بعد نہ کرنا. اور جہاں پر مطلق اطاعت کا حکم دے اور کوئی شرط نہ لگائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے مطلق اطاعت کا کہہ رہا ہے، ورنہ مطلق اطاعت کا کبھی حکم نہ دے خدا. کس کی اطاعت کا مطلق حکم دیا؟ اطیع اللہ. اللہ سے کوئی غلطی کا ڈر خبر ہے؟ کبھی کہیں کسی مولوی کو یہ کہتے سنا اللہ اگر صحیح حکم دے تو چلنا، اور خدا نہ خواستہ اگر اللہ کہیں غلط حکم دے دے تو نہ چلنا؟ یہ کہیں سنا ہے؟ کیوں نہیں سنا؟ کہ غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہی خدا کہہ رہا ہے واطیعوا الرسول، میرے رسول کی اطاعت کرو. کوئی شرط لگائی کہ یہاں تک کرو، اگر یہ کہا تو نہ کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جیسی اطاعت رسول کی واجب ہے ویسی اولی الامر کی واجب ہے، تو جس وجہ سے رسول کی واجب ہے اسی وجہ سے اولی الامر کی واجب ہے. اللہ صلی علی محمد. اللہ جس وجہ سے رسول کی واجب ہے اسی وجہ سے اولی الامر کی واجب کی ہے، ورنہ اولی الامر میں کون سے سرخاب کے پر لگے تھے اگر وہ معصوم نہیں ہیں؟ یہ جو دوسرے افراد آ کر کہتے ہیں یہاں اولی الامر سے مراد حاکم ہیں، اب جائیے ماشاءاللہ آپ کو تو ایسے خوبصورت اولی الامر نصیب ہیں. ابھی آپ کے اولی الامروں کی اگر کہیں جماعت بنا لی جائے، آپ یقین کر لیں ایسے اولی الامر ہیں کہ کوئی عام آدمی ان کی گواہی پہ یقین نہ کرے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ایسے ایسے لوگ ہیں کہ کسی اگر عدالت میں جا کے کھڑے کر دیں اور وہاں قاضی کوئی عادل بیٹھا ہو تو ان لوگوں کی گواہی نہ قبول ہو، جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اولی الامر ہیں، اور جنہوں نے قبول کیا اولی الامر. خدا کرے آپ جملہ سمجھ جائیں، میں کھول نہیں سکتا ہوں. جنہوں نے ان کو اولی الامر مانا ہوا ہے وہ ہیں کہیں اور کے، لیکن ان کی رعیت یہاں بیٹھی ہے، اور وہ ہر بات پر گھما پھرا کر وہیں لے جاتے ہیں خادمین حریمین شریفین. ابھی جو بھی معاملہ چل رہا تھا قیامت برپا تھی، لیکن جب ان کے اولی الامر نے اپنا وفد بھیج دیا جنازے میں، آپ نہ نگلے چین نہ اگلے چین، کچھ کہیں تو پھنستے ہیں نہ کہیں تو پھنستے ہیں. صلوات بھیجے محمد. آپ تو پھنس گئے، اور ہمیں بڑی خوشی ہے، یقین کریں ہمیں بڑی خوشی ہے. جس نے جس عنوان سے بھی بھیجا ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہمیں تو اس سے خوشی ہے کہ چلو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اونٹ پہاڑ کے نیچے تو آیا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو اب کیا بات ہو رہی تھی جی؟ معیت. توجہ فرما رہے کس کی اختیار کرنی ہے؟ صادقین کی. مطلقاً معیت، مکمل نظریہ تمہارا صادقین کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہوا؟
وہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ صدیق بغیر عصمت کے نہیں ہو سکتا، جب مطلق معیت طلب کر لی گئی، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جس کی معیت میں کہیں جا کے یہ سوچنا پڑے یہ کچھ دیر کے لیے اس کی معیت سے خارج ہونا چاہیے، یہ کوئی الٹا کام کر گیا ہے۔ اچھا نہیں، چلیں، ایسے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہی میں دوسری طرح سمجھانے کی کوشش کروں۔ صادق ایک، صادقین دو، صادقین تین یا اس سے زیادہ، اب وہ جتنے بھی ہوں۔ ابھی ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ صادقین کون ہے، فی الحال ہمیں بھی اس پہ بحث نہیں ہے، لیکن جو بھی ہوں، جو بھی ہوں، سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہونے چاہیے۔ ابھی کوالٹیز کی بات ہو رہی ہے، مصادیق کی نہیں، کیسے ہونے چاہیے۔ بس ایک جملہ کہوں گا، یہ جو بھی ہوں، اتنی بات طے ہے کہ اگر آپ کسی جماعت کو صادقین کی جماعت کہہ دیں تو یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے کہہ دیا مثلا یہ جماعت صادقین کی ہے اور ہم نے دیکھا وہ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں سونتے کھڑی ہے، وہ ایک دوسرے پہ دشنام اندازی کر رہی ہے، وہ ایک دوسرے کو تانے دے رہی ہے، وہ ایک دوسرے کو خائن کہہ رہی ہے، تو سمجھ جائیے گا ان میں سے ایک ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا، ورنہ صادقین کیسے ہوئے؟ صادقین کا مطلب توجہ چاہوں گا، یہ نہیں ہے جو سچ بولے۔ اب اردو میں لفظ صادق اس طرح سے آ گیا تو ٹھیک ہے، مجھے کسی نے آگے خبریں دی، مثلا بھائی نے مجھے آگے بتائیں دو چار ایران کی ادھر ادھر کی خبریں، تو وہ سچی نکل آئیں، میں نے کہا بڑے سچے ہیں، لیکن یہ میں نے جو ان کو سچا کہا یہ اپنے علم کی بنا پہ کہا ہے۔ اب اگر پیچھے کچھ زندگی میں معاملات ان کے ایسے ہوں کہ کسی کو خبریں دی ہوں وہ درست نہ ہوں، یا کوئی بھی دیگر معاملات ہوں، تو وہ میرے سامنے تھوڑی نہ ہیں۔ تو میں نے تو اگر کسی کو سچا کہا تو اپنے علم کی بنا پہ کہا، اور خدا کسی کو سچا کہے گا تو اپنے علم کی بنا پہ کہے گا۔ خدا کہے گا تو اپنے علم کی بنا پہ کہے گا۔ تو ہمیں سچا وہ چاہیے جو خدا کے مطابق سچا ہو، نہ میرے مطابق۔ یعنی جملہ بدل دو، ہمیں سچا وہ چاہیے جسے خدا نے سچا بنایا ہو، انسانوں نے مل کر بنایا ہو۔ وہ سچا چاہیے۔ سرا ذہن میں نا، من الصدیق، صدیق ہم میں سے ہیں۔ اب میں آپ کو وہاں تک لے کے جا رہا ہوں، اس منزل تک۔ سچا وہ جو خدا کے مطابق سچا ہو، اور خدا کے مطابق سچے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ عجب، نہ فقط قول کا سچا، عمل کا سچا، نہ فقط عمل کا سچا، سوچ کا سچا، نہ فقط سوچ کا سچا، فکر کا سچا، نہ فقط فکر کا سچا، عقیدے کا سچا۔ بھائی توجہ نہیں فرما رہے حضرات؟ شریعت آپ کو کیا کہتی ہے؟ آپ کے اور میرے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ تم 1000 مرتبہ بھی گناہ کرنے کا سوچو، لیکن گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ جب کر لوگے تب بھی خدا کہے گا ذرا رک جاؤ لکھنے والوں، شاید توبہ کر لے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سوچنے پہ گناہ، لیکن آپ نے یہاں سوچی کوئی اچھائی کہ یہ کروں گا، نہیں بات پہنچی شاید۔ جب ابلیس نے حضرت آدم کے خلاف محاذرائی کر لی اور کہا میں تو دیکھ اس کے بچوں کو کیسے بہکاتا ہوں، تو اس وقت سوال اٹھا کہ دشمنی تو آدم سے ہے، بچوں کا کیا قصور؟ وہ بلا وجہ میں مارے جا رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ خدا نے کہا میں عادل ہوں، اگر شیطان ہے تو میں عادل ہوں، میں تمہارے لیے دوسرا رستہ نکالتا ہوں۔ رستہ کیا ہے؟ وہ بہکانے والا موجود، اس کا اجر تمہیں یوں دوں گا، برائی سوچو کہ نہیں لکھوں گا، اچھائی کرو گے نہیں صرف سوچو گے میں لکھ دوں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟
جب تک سوچ میں رہے برائی نہیں لکھوں گا، لیکن اچھائی فقط سوچو گے لکھ دوں گا۔ تو اب سوچئے کہ یہ اس کی عدالت کا تقاضا تھا یا نہیں تھا، لیکن آپ اور میں سوچ سکتے ہیں، برائی سوچ سکتے ہیں، فکر میں غلطی ہو سکتی ہے، جنہیں خدا کہہ رہا ہے نا صادقین، ان کی فکر میں بھی غلطی نہیں ہے، ان کی سوچ میں بھی غلطی نہیں ہے، وہ اس درجے کے صادقین ہیں، خدا کرے میرا جملہ آپ سمجھیں، ان کا درجہ صدق اتنا بلند ہے کہ اگر زبان سے نکل جائے کپڑے درزی ہو گئے ہیں۔ علی 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 ہم سب کا مولا علی علی زور سے بولو علی علی آگے بولو علی علی ہم مل کر بولو علی علی کل ایمان علی حق نعرہ سیدہ طیبہ طاہرہ بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ امام محمد باقر علیہ السلام تشریف فرمائے، سنیں، امام محمد باقر علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک شخص آیا، کہنے لگا آقا یہ بتائیے کہ مومن کی کیا علامت ہے، مومن کی نشانی کیا ہے؟ جملہ سننا آپ نے حضور والا، مومن کی کیا علامت ہے؟ امام نے کہا مومن یہ ہے کہ جو سامنے دیوار کھڑی ہے اگر اس کو کہے سونے کی ہو جا تو ہو جائے گی، اور ابھی صرف یہ کہا وہ سونے کی ہو گئی۔ اس نے کہا آپ نے تو کہا کہے تو ہو جائے گی، کہا وہ مومن کی علامت ہے۔ وہ مومن کی علامت ہے، توجہ ہمارے اللہ، ارادہ کیا ہے فقط، یہ ہیں صادقین۔ بھئی آپ کسی کو مانے نہ مانے، مسلمان اگر مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو کم از کم رسول کو تو صادق ماننا پڑے گا۔ وہ مسلمان کیا، وہ تو کافر مانتے تھے۔ پیغمبر پہ نعوذ باللہ من ذالک شاعر ہونے کا الزام لگا، دیوانے ہونے کا الزام لگا، کاہن ہونے کا الزام لگا، لیکن جھوٹا ہونے کا الزام نہیں لگا سکے۔ ایسا صادق، کافر بھی جھوٹا ہونے کا الزام نہیں لگا سکے۔ تو اب اتنی بات طے ہو گئی کہ پیغمبر صادق، صادق کو صادق ماننے کا لازمہ یہ ہے کہ وہ جسے صادق کہہ دے اسے صادق ماننا پڑے گا، نہیں تو جس کو آپ صادق مان رہے ہیں اس کو بھی صادق نہیں مانا ہے۔ پیغمبر جیسا صادق، صادقین کے تعارف کی منزل پر اگر کسی مجمع میں جھوٹوں پہ لعنت کرنے کسی کو لے آئے تو سمجھ جائیے گا یہ وہ ہیں جو صادق ہیں۔ اب پیغمبر نے کہا علی صادق، فاطمہ صادقہ، توجہ ہے یا نہیں ہے، حسن و حسین صادقین۔ اب حسین تک ہمیں پتا ہے کون صادق ہے، لیکن حسین کو جب صادق مانا ہے، صدیق مانا ہے، تو لازمہ یہ ہے کہ حسین جاتے ہوئے کہیں میرے بعد سجاد صادق، تو ہمیں ماننا ہے کہ سید سجاد صادق ہیں۔ سجاد جاتے ہوئے کہیں باقر تو باقر کو مانا، باقر کہیں جعفر تو جعفر کو مانا، اور یہ سلسلہ آخری امام تک جاری و ساری ہے۔ جن سے ہمیں معیت کا کہا ہے ان کی ایک فرد خدا نے رکھی ہے کہ اپنے آپ کو اس کے نظریے سے ملا دو۔ اپنے آپ کو، اپنے نظریے کو اس نظریے سے جوڑ لو، یہ معیت ہے۔ توجہ فرما لی حضرات نے۔ اب
ذرا اس ساری گفتگو کے بعد میں پھر دوہراؤں، سید سجاد کیا کہہ رہے ہیں؟ من الصدیق، صدیق ہم میں سے ہیں. یعنی یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ ہم تو وہ ہیں جن کے ساتھ ہونے کا قرآن کہہ رہا ہے. تم بتاؤ تم کون ہو؟ اے لشکر یزید، اے یزید، اے اپنے خاندان کو ذرا دیکھ اور پھر بتا کہ تو کون ہے. اب آپ دونوں طرف دیکھتے جائیے، وہاں رسول کے مقابل کون؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں رسول کے مقابل کون ہے؟ یہاں علی، وہاں علی کے مقابل کون ہے؟ بھئی آپ یہ دیکھیں نا، اگر سید سجاد رسول کو پیش کر رہے ہیں تو رسول کے مقابلے وہ کس کو پیش کرے گا؟ وہ جس کو بھی پیش کرے گا. بس یہاں وہی جملہ ہے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی، یزید اپنے جیسے پیش کرے گا، حسین اپنے جیسے پیش کرے گا. صلوات پڑھے محمد والے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنا؟ یہ ہے وہ مقام، توجہ چاہوں گا، من الصدیق، صدیق ہم میں سے ہے. اور یہ اتنا بڑا درجہ ہے. سید سجاد دیکھیں نا، اس کو اپنی فضیلت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. اور یہ نہیں ہے، توجہ چاہوں گا، کہ سید سجاد یہ بتانا چاہ رہے ہیں بس ہم ان کے خاندان سے ہیں. نہیں، خاندان سے ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. خاندان سے تو ابو لہب بھی ہے، خاندان سے تو ابو لہب بھی ہے. اس کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، امیر المومنین کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور صفت کے ساتھ کر رہے ہیں. من الصدیق یعنی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں ہم جب خاندان پہ فخر کرتے ہیں تو اصل میں خاندان پہ نہیں، وہ ان فضائل و کمالات پہ ہوتا ہے جو ہم میں پائے جاتے ہیں. یہ فضائل و کمالات ہیں جو ہم میں پائے جاتے ہیں. کوئی ایسی فضیلت اور ایسا کمال نہیں ہے کہ جو وجود رکھتا ہو مخلوقات کے لیے اور علی میں نہ ہو، اور کوئی ایسی رذیلت نہیں ہے جو مخلوقات میں پائی جائے اور دشمن علی میں موجود نہ ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ واضح بات ہے. آپ جانتے ہیں وقت تمام ہو چلا، میں صرف ایک بات کروں، گفتگو کو تمام کر دوں گا. یہ جو امیر المومنین کے بارے میں رسول نے کہا نا، مومن تم سے محبت کرے گا اور منافق تم سے بغض رکھے گا، یہ کیوں کہا؟ کبھی ذرا اس پہ توجہ فرمائیں. مومن نے کوئی کام نہیں کیا ہے، مومن نے کوئی کام نہیں کیا ہے. مومن نے کیا کیا ہے؟ جو فطرت خدا نے اسے دی تھی اس نے اسے سالم رکھا ہے. اور فطرت محبت کرتی ہے کمال سے. انسان فطرتاً کمال طلب ہے. میں بات نہیں پہنچی شاید. آپ ہزاروں کے مجمع میں کسی ایسے شخص کو کھڑا کر دیں جسے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، جسے آپ ہمارے پنجاب میں چٹا ان پڑھ کہتے ہیں، اس کو بھی اگر آپ دنیا کے سامنے مجمع میں کہیں نا یہ تو جاہل شخص ہے، وہ آپ کے سر ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن تم نے کیوں مجمع میں کھڑے ہو کے اس طرح کی بات کی؟ اس میں نقص پایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس نقص کو چاہتا نہیں ہے دنیا کو پتہ چلے. اور اگر کسی میں کوئی کمال نہ پایا جاتا اور آپ کہیں یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، تو اصل میں نقص ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو کمال نہیں پایا جاتا وہ بھی اپنے سر منڈو. پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے. یہ نقص کی ایک علامت ہے کہ جو چیز آپ میں اچھائی نہیں پائی جاتی، دنیا نے کہا ہاں ہاں پائی جاتی ہے، آپ کہیں بھائی شاید مجھے ان میں نہ پائی جاتی ہوں لیکن انہوں نے دیکھی ہو، یہ کہہ رہے ہیں تو پائی جاتی ہے. ہوتا ہے بھائی ایسے، آپ نہیں سمجھ پا رہے شاید میں کہاں لے کے جا رہا ہوں آپ کو. ایک بندے کو پتا ہے کہ مجھ میں یہ نہیں پائی جاتی، لیکن ایک صاحب نے آ کے کہا بھائی آپ تو ایسے ہیں. نہیں، پھر بھی بات نہیں پہنچی شاید. میں چلیں اور آسان کرتا ہوں. ایک صاحب کو کچھ نہیں آتا، لیکن ایک صاحب نے آ کے انہیں کہہ دیا علامہ صاحب.
وہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہیں آج تک تو کسی نے نہیں کہا تھا، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، 15-20 نے کہا تو کہا بھائی اتنے لوگ تو جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ او بھائی انہیں پتا ہو نہ پتا ہو، آپ کو تو پتا ہے آپ کتنے پانی میں ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ نقص ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ چلیے یہ بات بھی ہو جائے، یہ نقص کی علامت ہے کہ انسان میں جو کمال نہیں پایا جاتا دنیا اس کو اس سے منسوب کرے ہوا کہ ہاں ہاں ہے مجھ میں ہے، جبکہ وہ خالی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مومن نے کچھ نہیں کیا، انسان نے جو فطرت، انسان کی جو فطرت بنائی ہے خدا نے، مومن نے اسے سلیم رکھا ہے، وہ سالم فطرت ہے، اور فطرت کمال سے محبت کرتی ہے۔ اور آپ پوری دنیا جا کے ڈھونڈیں علی سے زیادہ کمال کہیں ملنا نہیں۔ تو مومن کا علی سے محبت کرنا اصل میں اس کی فطرت کی آواز ہے۔ تو کیا منافق کی فطرت اور ہے؟ اچھا یہ بھی میں بتا دوں، اب موقع نہیں ہے، یہ جو جملہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے نا فلاں تو فطرتاً پست ہے، یہ غلط ہے۔ فطرت سب میں ایک سی ہوتی ہے، وہ غریزہ کہلایا جا سکتا ہے، وہ عادت کہلائی جا سکتی ہے، فطرت میں فطرتاً کوئی بھی پست نہیں ہے، فطرت سب میں ایک سی ہے۔ فطرت کیا ہے؟ ماں کی ممتا فطرت ہے، وہ سب میں پائی جائے گی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی عزت کا دفاع کرنا فطرت ہے، یہ سب میں پائی جائے گی، لہذا فطرتاً کوئی پست یا بلند نہیں ہوتا ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ فطرت سب کی ایک ہے، وہ بنائی ہے کس نے؟ اللہ نے۔ فطرت ہے کمال طلب۔ منافق کیا کر بیٹھا بیچارہ، اس نے اپنی فطرت سلیم نہیں رکھی، اس نے اپنی فطرت کو سلیم نہیں رکھا، جس کی وجہ سے وہ اور طرف نکل گیا۔ یا ایک اور غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ محبت تو کمال سے ہی کرتا ہے لیکن مصداق کمال بھول بیٹھا، وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ کمال جس سے فطرت میں محبت ہے علی میں نہیں دشمن علی میں پایا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے آج کل کچھ آپ کو لوگ دشمنان علی سے محبت کرتے دکھائی دے رہے ہیں، ان میں دو میں سے ایک مسئلہ ہے، یا تو فطرت کی آواز کو کا گلا گھونٹ بیٹھے ہیں، اور یا مصداق کمال میں اشتباہ کر بیٹھے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بس گفتگو روک دی۔ یہ ہیں وہ کہ جو ہر درجے پر صدیق ہے، یعنی معصوم ہے۔ کبھی موقع ہوگا عصمت پہ بات کرنے کا، میں عرض کروں گا عصمت ہمارے ہاں جو تعریف عصمت کی جاتی ہے نا وہ مکمل نہیں ہے، ناقص ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں معصوم کا؟ معصوم عن الخطا، خطا عمل میں ہوتی ہے، توجہ فرمائیں گے، خطا عمل میں ہوتی ہے، عمل سے پہلے ایک میدان ہے جو علم کا ہے، اور معصوم کا علم کا میدان بھی کوئی غلطی نہیں رکھتا، وہ علم میں بھی معصوم ہے، عمل میں بھی معصوم ہے، توجہ فرمائیں گے، تب جا کر بنتا ہے وہ معاملہ۔ آپ حضرات ذرا سوچئے کہ جن کے ساتھ ہونے کا قرآن حکم دے رہا ہو، مسلمان ان کو ایسے ترک کر دیں کہ وہ سید سجاد کا جملہ بار بار ذہن میں آئے کہ جب ہم شام کے بازار سے گزرے تو یہ اعلان ہو رہے تھے جس نے علی سے بدلے لینے ہیں وہ آ جائے۔ اندازہ کیجئے کون علی، جس نے زندگی بھر اسلام کے لیے کسی شے سے دریغ نہ کیا، اس علی کی بیٹیوں پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں، اس علی کی بیٹیوں کے سروں پر آگ برسائی جا رہی ہے۔ عزیزارو سید سجاد، بس ایک روایت پڑھوں گا وقت بہت ہو گیا۔ سید سجاد کہتے ہیں جب ہم شام میں داخل ہوئے نا تو کچھ ایسے تازہ مصائب ہم پہ پڑے کہ ہم کربلا کو کچھ دیر بھول گئے۔
کہ آقا کون سی ایسی مصیبتیں آئیں آپ پر؟ کہ پہلی مصیبت تو یہ تھی کہ جب شام میں داخل ہوئے ہمیں اس بازار سے گزارا گیا جس میں غلام اور کنیزے بیچے اور خریدے جاتے تھے۔ عزادارو، کیا اہل بیت کی توقیر رہی۔ کہ مولانا دوسری کیا مصیبت تھی؟ سادات مجھے معاف فرمائیں گے، میں نے اگر یہ روایت آنکھوں سے نہ دیکھی ہوتی میں نہ پڑھتا۔ کہ دوسری مصیبت کیا تھی؟ کہ وہ جنہوں نے ہاتھوں میں وہ نیزے پکڑ رکھے تھے جن پہ شہداء کے سر تھے، وہ لائن شام میں داخل ہوئے تو شراب پینے لگے، اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر جب وہ نیزے گھماتے تھے تو کئی مرتبہ شہداء کے سر زمین پر گرے اور لائن شامی اس کے اوپر سے گزر گئے۔ عزادارو، یہ سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور کیا غضب ہوا آقا، اور کیا مصیبت آئی؟ عزادارو، پھر مجھے سادات معاف فرمائیں گے کہ تیسری مصیبت یہ گزری، ہم دربار شام میں کھڑے تھے، ہم سب ایک طرف کھڑے تھے، اتنے میں ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے میری چھوٹی بہن کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور کہا امیر اس بچی کو میری کنیزی میں دے دیں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں زینب تڑپ گئی کہ اے لئیم تو یہ نہیں کر سکتا، یہ رسول کی عزت ہے، یہ رسول کا خون ہے۔ عزادارو، بس ایک روایت سن لیجئے، یہ آغا حسین بخشجاڑہ نے اصحاب الیمین کے آخری صفحات پہ لکھی، آپ کی زحمت تمام کی۔ آپ نے بڑی مصیبتیں سنی ہوں گی، لیکن کبھی یوں بھی سنیں کہ شہادت کے بعد بھی حسین کی مصیبتیں ختم نہیں ہوئی۔ حسین کے سر پہ جو ظلم ہوئے وہ میں کیا نقل کروں آپ کے سامنے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے معذرت کے ساتھ، آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سامنے امام حسین کا نام لکھا ہے، یہ امیر المومنین کا کلمہ لکھا ہے، یہ علم ہے، خدا نہ خواستہ اگر کبھی کچھ ایسا ہو کہ امام حسین کا نام لکھا ہوا زمین پہ گر جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دوڑ کے جاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک ایسا منظر دکھاؤں جہاں سر حسین ابن زیاد کے قدموں میں پڑا تھا۔ عزادارو، اس لعین کے پہروں میں لا کے سر حسین کو رکھ دیا گیا۔ اس نے اپنے بیت سے سر حسین کے اوپر سے کپڑا اٹھایا اور دندان پہ مارنا شروع کیا۔ عزادارو، لعین یزید کے سامنے سر آیا، اس نے کبھی امام حسین کے دندان پہ مارا، کبھی رخساروں پہ مارا، کبھی ہونٹوں پہ مارا۔ یہ سارا منظر وہاں بیٹھا ایک صحابی رسول دیکھ رہا تھا۔ اس نے تڑپ کے کہا یزید اپنی چھڑی ہٹا لے۔ کیا ہوا؟ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اس مقام کے بوسے لیا کرتے تھے، یہ بوسہ گاہ رسالت ہے۔ عزادارو، ایک روایت اور سنیے گا، کہتے ہیں امیر المومنین نے امام حسین بڑے ہو گئے تھے رسول کی شہادت کے بعد۔ ایک دن کیا ہوا، امیر المومنین ایک مجمع میں بیٹھے تھے، امام حسین تشریف لائے، امیر المومنین نے سب کے سامنے امام حسین کا کرتا اٹھایا اور اٹھا کے پسلیوں کے بوسے لینے شروع کیے۔ دنیا نے کہا یا علی یہ کون سا مقام ہے بوسے لینے کا؟ چومنا ہے تو رخسار چومے، لب چومے، ماتھا چومے۔ علی نے ایک جملہ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ علی کے پیش نظر وہ مقام تھا جہاں حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ ایسا حال ہوا لاش کا، عزادارو، سعد کی بہن سے نہ پہچانا گیا۔ سید سجاد نے جس طرح حسین کو دفنایا، حسین ابن علی کا لاشا کسی کے کندھے پہ نہ آ سکا، چٹائی میں لپیٹ کے قبر کے حوالے کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ قال الہ، تجھے واسطہ ہو سرکار سید الشہداء کا، میرے مولا جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی ہے حاجات قبول فرما۔ پروردگار امریکہ، اسرائیل اور ان کے حواریوں کو نیست و نابود فرما۔
پروردگار امام زمانہ کے صدقے میں میرے مولا ایران لبنان کے جو مومنین ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کو بہترین فتح و نصرت و کامیابی سے سرفراز فرما۔ پروردگار تو جانتا ہے ہم تیرے ولی کے منتظر ہیں، میرے مولا ہماری ساری مصیبتوں کا حل تیرے ولی کے ظہور میں ہے، میرے مولا اذن ظہور عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، تجھے واسطہ ہو حضرت سید الشہداء کا، جو مومنین فرش عزا پہ تشریف فرمائے، دلوں میں جو حاجات رکھتے ہیں، بالخصوص بانیان مجلس کی جو بھی حاجات ہمیں قبول فرما، مشکلات کو دور فرما، مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عنایت فرما، حج و زیارات کے متمنیوں کو سعادت سے بہرہ مند فرما، جو سفر میں ان کے سفر کو بے خطر فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی کی خبر عنایت فرما، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ جملہ مرحوم مومنین و مومنات، بالخصوص وہ مومنین جو پچھلے سال تک ہم میں تھے، عزاداری میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے، اب ہم میں شامل نہیں ہیں، گزر گئے، انہیں شامل کیجئے۔ بالخصوص رہبر شہید، آج اول شب ہے ان کے دفن کی، ان کو شامل کرتے ہوئے، ان کے خانوادے کو شامل کرتے ہوئے، دیگر شہداء ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے ہدیہ فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين۔